अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम 3 बड़ी खबरें लाए हैं। एक तो जो मोहसिन नकवी साहब ने और DDSP लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब ने जो नून लीग को झटका दिया है, तो उसके बाद कल शरीफ ख़ानदान की दूसरी बड़ी बैठक हुई हालिया हफ्तों में, जो कि बड़ी अहम थी। उसमें क्या बातचीत हुई, क्या माहौल था, सब कुछ आपको असद तूर अनसेंसर्ड में बताएंगे। दूसरी जो बड़ी खबर आपको बताएंगे कि इसी नए सूबों इंतज़ामी यूनिट्स के ऊपर पीपल्स पार्टी ने भी बड़े फैसले लिए हैं। वो क्या है, ज़रा वो भी आपको बताएंगे। उनके अंदर भी क्या चल रहा है, परेशानी वहाँ पर भी बड़ी है, लेकिन वो क्या है, ज़रा वो भी आपको बताएंगे। और तीसरी खबर कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में जो कश्मीर के लिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कशीदा सूरत हाल है, जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं, उसके ख़िलाफ़ कश्मीरियों ने इस्लामाबाद में एहतजाज किया था। और अब उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद पुलिस क्या कर रही है, उसके रद्द-ए-अमल में वो बड़ा ही अफसोसनाक और परेशान कुन है कि ये मुल्क को हम क्या बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं फार्म 47 की लास्टिक की शलवारों वाले शरीफ ख़ानदान की। तो कल जाती उमरा में मीटिंग हुई। आपको याद है कि तकरीबन 2 हफ्ते कबल हमने ऐसी ही एक मीटिंग को रिपोर्ट किया था कि मरी में भी हुई थी, और उसके नतीजे में जो हमने आपको खबर दी थी वो कन्फर्म भी हुई कि शहबाज शरीफ साहब को वफाक में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में एक दफ्तर अलाट हो गया, सब कुछ। तो अब हम आपको दोबारा एक बड़ी खबर दे रहे हैं कि लाहौर में जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, जो नून लीग के सदर भी हैं, 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, उनकी ज़ेर सदारत शरीफ ख़ानदान बैठा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब भी थे, और मरीम नवाज़ साहिबा जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हैं वो भी थी। तो ये टोटली शरीफ ख़ानदान की बैठक थी, पार्टी के लोग नहीं थे इसमें। और यहाँ पर बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई और बड़ा, जिसे कहते हैं ना, वो इजहार नाराज़गी किया गया जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनकी स्टेटमेंट के ऊपर, उनके बारे में उनकी कारकर्दगी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। इस किस्म की बातें की गई कि जनाब देखें, ये बात करते हैं, वज़ारत दाखिला इनके पास है, मुल्क के आज क्या सिक्योरिटी सूरत हाल है, दहशतगर्दी इतनी ऊपर चली गई है, फ़लान है, ये है, वो है। इस्लामाबाद के तरक्याती मनसूबों में भी चीज़ों की बातें हुई वहाँ पर करी, वो कैसे ठेके दिए लिए और क्या क्या उन सब में हुआ, वो उस सब पर भी हुई। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बड़े बेबस नज़र आए। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन पर तंज़ भी किए होंगे कि जनाब आप तो कह रहे थे कि गल हो गई है, मुझे नहीं निकालेंगे, ये किसी के भी नहीं सके, ये आप इनको खुश रख ही नहीं सकते, इतना लेट के भी नहीं खुश रख सकते। और मरीम नवाज़ साहबा भी बड़ी बरहम और नज़र आई, परेशान भी। और यह भी बातें की गई कि जिस तरह से इसहाक़ डार साहब को वज़ारत ख़ारजा में माइनस कर दिया गया, और मोहसिन नकवी साहब जहाज़ ले लेकर कभी ईरान जा रहे थे, कभी अमेरिका जा रहे थे, कभी सऊदी अरब जा रहे थे। तो ये देखें, हमारी तो हर जगह पे कारकर्दगी खुद इन्होंने कर्टेल की है, हमें परफॉर्म करने नहीं देते, हमारी मिनिस्ट्रीज़ में ये दखल देते हैं। तो इस किस्म की तमाम वहाँ पर गुफ्तगू हुई। और एक चीज़ जो बड़ी ही दिलचस्प है और बड़ी अहम है, वो ये है कि ये भी नून लीग में ऑप्शन डिस्कस हुआ कि क्या हम अर्ली इलेक्शन में जा सकते हैं अगले साल के आगाज़ में, और क्या कर सकते हैं, या हमें वक्त का इंतज़ार करना चाहिए इलेक्शन का। तो मुझे जब ये बात जिन ज़राए ने बताई, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा, मतलब कैसे जाएंगे भाई, कैसे जाएंगे अगले इलेक्शन में, आपकी हैसियत क्या है? अगले इलेक्शन में जाने का फ़ैसला किसी और ने करना है जो आपको लाए हुए हैं। वो जिस दिन चाहेंगे आपको घर भेज के अगला इलेक्शन करवाना होगा, अगला इलेक्शन करवा लेंगे, टेक्नोक्रेट सेटअप बनाना होगा, टेक्नोक्रेट बनाना, कुछ भी उन्होंने करना होगा वो करेंगे, आपकी तो साख ही नहीं है। और एक और जो बड़ी अहम और दिलचस्प खबर है इस मीटिंग से निकली, वो ये है कि कहते हैं कि वहाँ पर ये फ़ैसला हुआ है कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब, आप सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो जाएं, आप पार्टी को दोबारा से मजबूत करें, अवाम में जाएं, जलसे करें, तो उससे ज़रा पुश बैक क्रिएट होगा। तो वो मुझे बड़ी हंसी आई। और कहते हैं कि उसकी वजह ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अब शरीफ ख़ानदान, PMLN, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को ये पैगाम दे रही है कि अगर शहबाज शरीफ जैसा मिटा हुआ, झुका हुआ, लेटा हुआ शख्स भी आपको नहीं कबूल, तो फिर
یہ لوگ آ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب، جن سے آپ کا ہمیشہ پھڈا ہوتا ہے، جو ہارڈ بارگینر ہیں، جو بقول پی ایم ایل این کے جھکتے نہیں ہیں، حالانکہ اس دور میں تو لیٹے ہوئے پائے گئے ہیں. خیر اینی وے پی ایم ایل این کے بقول کہ وہ جھکتے نہیں ہیں، لچکدار نہیں ہیں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو بڑی پرابلم ہوگی. تو مجھے بڑی ہنسی آئی جب میں نے سنا. میں نے کہا یار بات سنیں، انہوں نے صرف اتنا کرنا ہے کہ انہوں نے لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد والا حلقہ کھول دینا. میاں نواز شریف صاحب کی وہیں پہ فارم 47 کی لاسٹک کی شلوار اتر جانی ہے. پھر اس اتری ہوئی شلوار کے ساتھ وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جسے کہتے ہیں محاذ لے کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. نہیں ہو سکتا نا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. 1998 کے قصے میں ابصار عالم صاحب نے ٹویٹ کیے ہوئے کہ 1998 میں جہانگیر کرامت اس وقت کے آرمی چیف نے ایک بیان دیا تھا، تو نواز شریف صاحب نے بلا کے ان سے استعفیٰ لے لیا تھا. تو کیا محسن نقوی کے بارے میں شہباز شریف صاحب یہ کریں گے؟ بھائی نواز شریف صاحب 1997 میں الیکشن جیت کے آئے ہوئے وزیر اعظم تھے. آج شہباز شریف صاحب فارم 47 کے لاسٹک کی شلوار پہنے ہوئے وزیر اعظم ہیں. اور محسن نقوی صاحب وہ ملٹری قیادت کے آدمی ہیں. آپ کی جرت ہی نہیں ہے آپ ان کے نزدیک پھٹک سکیں. وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہیں. وہ وزیر اعظم کے فیصلوں کو ویٹو کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. محسن نقوی صاحب، آپ ان سے استعفیٰ لیں گے؟ اوقات کیا ہے ان کی؟ شریف خاندان کی کہ یہ استعفیٰ مانگیں گے یا لیں گے؟ وہ ہے نہیں. خواجہ آصف صاحب نے بڑی طنزیہ ٹویٹ کیا کہ یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں، یہ ان چیزوں پر بات کرنے کے لیے پارلیمان میں آئیں، کیبنٹ میں ریز کریں اس ایشو کو، اس پارلیمان اور کیبنٹ کو جس کو یہ زیادہ ٹائم بھی نہیں دیتے. تو وہ پلڈیٹ کی رپورٹ کے مطابق بھی کہ پچھلے پورے پارلیمانی سال میں محسن نقوی صاحب نے قومی اسمبلی میں آ کر 10 منٹ گفتگو کی اور جسے کہتے ہیں سینٹ میں 2 منٹ گفتگو کی. تو ظاہر بات ہے محسن نقوی صاحب کو پتا ہے کہ اس پارلیمان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. یہاں پر فارم 47 کی لاسٹک کی شلواروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان میں جا کے کیوں بیٹھنا پسند کریں؟ نمبر 2، محسن نقوی صاحب کا جو اسٹیٹس ہے اس کے آگے تو صرف یہ سارا یہ نون لیگ یا پارلیمان کے لوگ کچرا ہیں. وہ کچرے میں جا کے کیوں بیٹھے ہیں؟ وائی؟ تو وہ بس ان کو اپنی اوقات پتہ ہونی چاہیے. خواجہ صاحب پتہ نہیں کس منہ سے ٹویٹیں کر رہے ہیں، رانا صاحب پتہ نہیں کس منہ سے طنز کر رہے ہیں کہ جی آصف زرداری صاحب کا دوسرا بیٹا بولا ہے. تو چھوڑ دینا، اب وہ آپ کا سارا کہانی فلش آؤٹ ہو چکی ہے. لیکن اس سب پر نون لیگ میں پریشانی بہت پائی گئی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے نون لیگ پنجاب سینٹرک جماعت اب رہ گئی ہے، اور پنجاب میں بھی ویسے تو ختم ہو چکی ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ پنجاب کے جسے کہتے ہیں انتظامی یونٹس ہے، یہ سب کچھ بننے سے ہوگا کیا؟ نون لیگ شرنک ہو جائے گی مزید. اس کا جو ایک کنٹرول ہے اس وقت بطور چیف منسٹر کے طور پہ مریم نواز صاحبہ کا، وہ محدود ہو جائے گا. تو وہ تو اس پر کبھی نہیں مانیں گے. اور یہی اسٹیبلشمنٹ کی بھی اسسمنٹ ہے ان کے بارے میں کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان اس لیے نہیں مانے گا کیونکہ ان دونوں کے پاس ایک ایک صوبہ ہے اور اس صوبے کی بہت بڑے بڑے بجٹ ہیں. تو وہ بجٹ چھوٹے ہو جائیں گے تو ان کا جیسے کہتے ہیں نا مال پانی بھی گھٹ جائے گا، تو یہ کبھی نہیں مانیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں لے کر بہت ڈسکشن ہوئی کہ جی اگر نئے انتظامی یونٹس بنیں گے یا نئے جو صوبے بنیں گے تو ان کے لیے پھر آپ کو نئی نئی چیزیں کرنی پڑیں گی. آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اس صوبے کا دارالحکومت کون سا ہوگا، وہاں پہ چیف سیکرٹری کون ہوگا، بیوروکریسی کیا ہوگی، منسٹریز کیا ہوں گی، سب کچھ کیا ہوگا. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو مزید وسائل دینے پڑیں گے بجائے اس کے گھٹانے کے، کیونکہ وہاں پر نئے نئے پوزیشنز کریٹ ہوں گی، ان پوزیشنز پر تعیناتیاں ہوں گی، ان تعیناتیوں کے پرکس، پریولیجز، پروٹوکول سب کچھ ہوں گے. تو وہ قومی خزانے پہ بوجھ ہی بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. تو بہرحال اس قسم کی ساری بات چیت ہوئی. دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے، وہ ذرائع کہتے ہیں کہ وہ اب کافی حد تک اس معاملے پر آگے پی ایم ایل این سے چل رہی ہے. پیپلز پارٹی نے ذرائع کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ یہ جو نئے صوبوں کا معاملہ ہے نا، یہ ہم کور کمیٹی میں پیپلز پارٹی کی لے کے جائیں گے، وہاں پر ڈسکشن ہوگی انتظامی یونٹس کی اور اس کی. اور ایک خبر یہ ہے کہ وہاں سے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ پوری کور کمیٹی ایک پش بیک کرے بیٹھ کے کہ یہ اس طرح صوبے نہیں ہو سکتے، سندھ کو آپ تقسیم نہیں کرتے، سندھی نہیں مانیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری ادھر بھی بات چیت ہوئی ہے. اور دوسرا کیونکہ بلاول بھٹو صاحب بہت تلخ ہوئے ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے بارے میں، تو شریف خاندان کی میٹنگ میں بلاول بھٹو صاحب پر بھی بڑا برہمی کا اظہار کیا گیا. آصف زرداری صاحب پر برہمی کا اظہار کیا گیا کہ جناب وہ ججز کا نوٹیفیکیشن روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، سمری نہیں سائن کر رہے. تو یہ سب معاملہ بھی پھر جسے کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے بھی پاس ہے. اب پیپلز پارٹی 2-3 گراؤنڈز پر کھیل رہی ہے. ایک تو وہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے نظام تو جا رہا ہے، لیکن جانے سے پہلے نون لیگ کی تابوت میں ایک آخری کیل ٹھوکو یہ بے نقاب کر کے کہ یہ فارم 47 سے حکومت میں آئے تھے، تو ان کو پوری طرح بے نقاب کرو گھر جانے سے پہلے کہ یہ گھر جا کر بھی مہم نہ کوئی چلا سکیں، کہ ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا. دوسری
وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہمارا ایک پاور شیئرنگ فارمولہ تھا، اس پاور شیئرنگ میں عدلیہ بھی آتی تھی، وہ بھی آپ نے ہمیں نہیں دی، کٹ لگانے کی کوشش کیا، تو جو آپ کے گردن میں سرگیا آیا تھا اب وہ ہم یوں ہی توڑیں گے اس طریقے کو۔ تو پیپلز پارٹی ایک اپنی اسٹریٹجی پہ چل رہی ہے، لیکن پریشانی وہاں پر ہے جو چیف منسٹر بلوچستان اور چیف منسٹر سندھ جو ہے مراد علی شاہ کہتے ہیں وہ تو اپنے اپنے صوبے کی تقسیم کے خلاف ہیں، تو الٹیمیٹلی ٹارگٹ اور پریشر جو ہے وہ پی ایم ایل این پر ہی آنا ہے اور وہ پنجاب کے بارے میں آنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پنجاب کس حد تک اس کو رزسٹ کر سکتی ہے، نون لیگ، پنجاب لیگ کی حکومت، اس قسم کے تمام آپشنز چل رہے ہیں، یہ زیر غور ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بھی ایک ذرا کہتے ہیں کہ ڈسکشن ہے کہ ہم ایک کمیٹیاں بنا کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اچھا اس کے اوپر اس تجویز پر غور کرتے ہیں، فلان کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو وہ ذرا اس طرح سے چل چلاؤ کام کر کے تو کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا موقف یہ ہے کہ بھائی دیکھیں اب ملک میں نئے صوبوں کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ بلوچستان میں بھی حقوق کی تحریکیں چل رہی ہیں، کے پی میں بھی حقوق کی تحریکیں چل رہی ہیں، آزاد کشمیر میں بھی حقوق کی تحریکیں چل رہی ہیں، گلگت بلتستان میں بھی حقوق کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ تو جو حقوق کی تحریکیں یہ بڑی پاپولر ہیں اور ان کو بہت عوامی سپورٹ ہے، تو جب اگر کوئی بلوچستان میں کوئی تحریک کھڑی ہوتی ہے تو پورا بلوچستان اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم ان کو انتظامی یونٹس یا صوبوں میں تقسیم کر دیں گے تو ہوگا یہ کہ اگر بالفرض تحریک ایک علاقے میں کھڑی ہوئی ہے تو وہ اسی علاقے تک محدود رہے گی، باقی پورا بلوچستان اس کے نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈفرینٹ پروونسز ہوں گے۔ اسی طرح دیگر جگہوں پر بھی وہ اسی قسم کی تقسیم چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک سارا ہے پریشر، اصل میں جو عوام کا جو ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں وہ پریشر ہے، اور اس ڈیمانڈز کو ویک کرنے کے لیے، ان تحریکوں کو کمزور کرنے کے لیے اور محدود کرنے کے لیے یہ نئے صوبے اور انتظامی یونٹس کی اصل تکلیف ہے۔ تو اب ذرا آتے ہیں اگلی خبر کی طرف جو بڑی ہی تشویشناک ہے کہ آپ کو معلوم ہے 2 روز قبل اسلام آباد میں بڑا مظاہرہ کیا تھا F10 میں آزاد کشمیر کے شہریوں نے، اور بہت بڑی تعداد تھی، لائک میں وہ دیکھ کر میں نے وہ ویژولز اور پکچر دیکھی تھا، بس سرپرائز یہ تو میں جانتا تھا کہ آزاد کشمیر کے بہت بڑی تعداد میں لوگ راولپنڈی اور اسلام آباد میں مقیم ہیں، لیکن وہاں پر ہزاروں شہریوں کا اکٹھا ہونا ظاہر کرتا تھا کہ کشمیریوں میں کتنی بے چینی پائی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد سینٹر مشتاق اٹھائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ سینٹر مشتاق صاحب کا کریڈٹ ہے، غزہ سے لے کے کشمیر تک وہ ہر جگہ پر مظلوم کے لیے گئے ہیں، اور خود گئے ہیں پریکٹیکلی، صرف زبانی کلامی بیانات نہیں انہوں نے دیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ان کی سینٹر مشتاق صاحب کی اس چیز کا ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا، اور دینا چاہیے بھی کہ وہ کھڑے رہے ہیں غزہ کے مظلوموں سے لے کر آج کشمیر تک، وہ کے پی میں بھی لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں، جب وہ لاپتہ افراد کی مائیں بہنیں دھرنا دینے آتی ہیں اسلام آباد میں، وہ ان کے ساتھ بھی ڈیلی آ کے بیٹھتے ہیں اور گھنٹوں وہاں پر گزارتے ہیں۔ تو ہی از اے ٹرو ایکٹیوسٹ۔ تو آپ ان کے ساتھ یہ کر کے کیا آپ حاصل کریں گے؟ اور پھر ادھر جو جن لوگوں نے کوریج کی، اب وہ رضی طاہر صاحب، وہ ان کو گرفتار کر لیا جناب اسلام آباد پولیس نے، ریڈ ہو رہے ہیں، سنا ہے جو کشمیری ان کے گھر، آج آزاد کشمیر میں دوسرے مرلے کا الیکشن ہو رہا ہے، وہ شبیر ڈار صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ وہاں پر وہ یہ گولڑا کے ایریے سے جو کشمیری ایک فیملی ہے 15 لوگ ہیں، ان کو اٹھا کے لے گئی اسلام آباد پولیس، کیونکہ وہ مہم چلا رہے تھے جماعت اسلامی کے آزاد کشمیر میں کینڈیڈیٹ کے لیے مظفر آباد میں، انہوں نے انجم وکیل کے کہنے پر نون لیگ کے لیے مہم نہیں چلائی، تو وہ اٹھا کے لے گئے ہیں۔ اب کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور آج جس قسم کے الیکشن ہو رہے ہیں ان سے کیا نکلنا ہے؟ بہرحال تشویشناک صورتحال ہے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔